हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सब लोग खुश रहिए। स्टार्ट करते हैं हम। आज नेहा फैज़ी ने एक ऐसा खुलासा किया जो हमें से किसी को भी नहीं पता था कि ये बहुत कमज़र्फ़ हैं, बहुत थोड़े दिल के हैं, बहुत खुदगर्ज़ हैं, बहुत दिखावा पसंद हैं, बहुत फ्लेक्स करने वाले लोग हैं। 2-2 लाख के फ़ोन ख़रीदते हैं, बल्कि 4 लाख हो गया ना, 2 फ़ोन थे। लेकिन जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसकी मेंटेनेंस पे नहीं करते, और ये लोग डिफ़ॉल्टर्स हैं। और कई बार इनको नोटिस भेजा गया, इन्हें बोला गया कि पे कर दें, लेकिन इन्होंने नहीं पे किया। वो याद है आपको एक दफ़ा एक वीडियो बनाई थी जिसमें डब्बा का पूरा सामान जो था वो स्टेयर केस में रखा गया था। ये अपने जूते बाहर उतार देते थे। ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट्स के साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये बिल्डिंग को अपनी बाप की बिल्डिंग समझते हैं, यानी कि 5 या 4 फ्लैट्स वहाँ पे इनके हैं, तो इनको मेंटेनेंस नहीं पे करनी। फजूल के दिखावे की हर काम ये लोग कर सकते हैं जो व्लॉग में आता है, और मेंटेनेंस भी इसीलिए नहीं पे की गई क्योंकि वो व्लॉग में नहीं नज़र आती, वरना सबसे पहले मेंटेनेंस ही पे होती है। हर वो चीज़ करेंगे, एलवी, गुच्ची, BMW और पता नहीं क्या क्या, डायमंड्स एंड ऑल दैट, लेकिन नहीं पे करेंगे तो उस बिल्डिंग में जहाँ रहते हैं, जहाँ पे हर वक्त रेनोवेशन का शोर, हर वक्त इनके प्रैंक्स का शोर, लिफ्ट में शोर, रात को 3 बजे शोर, लेकिन उस बिल्डिंग की मेंटेनेंस फीस नहीं देंगे। इससे ज़्यादा घटिया इंसान कैसे हो सकता है? मैं कहती हूँ कि और कितना कोई गिरेगा कि जो ज़रूरी चीज़ है, जो आप जहाँ रह रहे हो उधर, जैसे पानी का बिल है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, आपको देना ही होता है। इसी तरह आपकी बिल्डिंग की मेंटेनेंस फ़ीस होती है, और ये फ़ीस देने से आप ही का भला होता है। क्योंकि अगर आपका कोई काम है ऐसा, जैसे आपका कोई पानी का मसला हो गया है, कोई पेंट का मसला हो गया है, या आपका लॉक ख़राब हो गया दरवाजे का, तो इमरजेंसी में यही लोग काम आते हैं। लेकिन भाई लाख लाख के करीब बिल बना हुआ है इनका, और मैं हैरान हो गई कि इनका यार कब से नहीं पे किया होगा, क्योंकि मैक्सिमम 5 से 6 हज़ार रुपये तो फ़ीस होती है इसकी। तो उन्होंने पता नहीं कब से नहीं दिया हुआ, जो ये लाख के करीब हुआ है। और वो बेचारे कितने मजबूर हो गए होंगे कि इन लोगों को इनका नाम वहाँ लॉबी में वॉल पे लगाना पड़ा है, ताकि इनको थोड़ी शर्म आए और ये अपनी पेमेंट करें। और उससे भी काम नहीं बना तो फिर उन्हें नेहा को भेजना पड़ा कि भाई हमारी बात नहीं सुन रहे, आप थोड़ा सा जलील करें। और उन्हें पता है कि ये ही है वो बंदी जो ज़रा खींच के जलील करेगी इनको, और पूरे इंडिया पाकिस्तान में ख़बर जाएगी कि उनके नेक मुसलमान मोहब्बत करने वाले, अच्छा काम करिए, छोटों को बड़ों को प्यार करिए, और वो बस फ़ीस ना दीजिए, जो किसी के हक़ का पैसा है वो ना दीजिए, क्योंकि वो व्लॉग में नज़र नहीं आ रहा। तो ये डायलॉग्स जो हैं वो बस डायलॉग्स ही हैं। जैसे मैडम ने डायलॉग नहीं मारा था कि अम्मा के और खाला के आराम के लिए मैं गार की डिगी में भी सो जाऊंगी, इसी तरह शोएब साहब ने कहा था कि मैं अब छोटों को बड़ों को प्यार करिए और सही चीज़ करिए, गलत चीज़ नहीं। तो भाईजान आप तो गलत काम कर रहे हैं। नहीं, ये आपको लगता है ये सही काम है कि जो एक बिल्डिंग आपने ऑक्यूपाई की हुई है, वहाँ पे आपने अगर 4 फ्लैट्स ख़रीद लिए हैं तो आप उसके मालिक तो नहीं बन गए, उधर और लोग भी तो रहते हैं। तो आपको इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा है कि जो मेंटेनेंस की फ़ीस देने से वो कितने लोगों की वहाँ पे रोज़ी चल रही है। वहाँ पे उन लोगों ने पे रखा होता है जो आके आपके घर की मेंटेनेंस करते हैं। मेंटेनेंस वालों का एक पूरा डिपार्टमेंट होता है। तो जो ये जाता है पैसा, उसी से उनकी सैलरी निकलती है। तो यहाँ नहीं आपको गलत नज़र आ रहा। आपकी अगर किसी जो आपने प्ले किया हो, जो आपने सीरीज़ की हो, उसकी अगर आपको अमाउंट लेट मिले तो आप आके शेड कर देते हैं। आपको अगर किसी शोरूम से कार की डिलीवरी लेट मिले तो आप उनको शेड कर देते हैं। और इंटीरियर डेकोरेटर से अगर आपके अच्छे रिलेशंस नहीं है, अगर आपकी वाइब नहीं मैच हुई, तो उसको भी आप आके शेड कर देते हैं कि जी नहीं, उसने अच्छा काम नहीं किया, बदनाम कर देते हैं, उसका कैरियर ख़राब कर देते हैं। लेकिन ख़ुद आपको नहीं एहसास हो रहा कि आप पैसे नहीं दे रहे हो जो ज़रूरी पैसे हैं। तो शर्म की बात है, बहुत ही। एक तो शर्म की बात है, दूसरी जलालत अलग हुई है।
اور حیرت کی بات ہے کہ پتہ نہیں کب سے آپ ان کو ٹال رہے ہیں، کب سے وہ نوٹس بھیجتے ہوں گے، آپ اگنور کرتے جا رہے ہوں گے. اور فلیکس کرنا آپ کو بہت ہے. آپ کو آئی فون 17 پرو میکس لینا ہے، آپ کو آئی فون 17 لینا ہے آپ کی بیگم کو. اور کمال ہے جی، شرم پھر بھی آپ کو نہیں آنی. آپ اس بات کو ایڈریس ہی نہیں کریں گے. مجھے اس بات کا 100% یقین ہے کہ یہ اپنے کسی ولاگ میں آ کے اس بارے میں بات ہی نہیں کریں گے، یہ پی جائیں گے اس کو، تاکہ دوبارہ ہوا ہی نہیں کچھ. جیسے یہ ہوا ہے نا یہ فون والا، لاسٹ ٹائم جب پتہ چلا تھا کہ ابراہیم صاحب سے فون لے لیے جاتے ہیں، تو لاسٹ ولاگ میں انہوں نے باقاعدہ بیڈ کے اوپر 2 فون دکھائے ہیں کہ پاپا کے پاس فون ہے. تو اس بات کا تو میرے خیال میں ذکر بھی نہیں ہوگا. اور مجھے تو لگتا ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے بیچارے جو تھوڑے لو اسکیل پہ کام کرتے، ان کے پیسے یہ لوگ نہیں دیتے ہوں گے. جیسے لوگ آ کے ان کو ایکسپوز کرتے ہیں نا کہ انہوں نے ہمارے پیسے نہیں دیے یا ایسی کوئی بات، تو وہ سچ ہی کہتے ہیں. اب جیسے گٹکا ہے، اس کے ریسٹورینٹ کے اوپر اس کے گاؤں کے دوست آ کے کام کرتے تھے، ایک ایک کر کے سارے گاؤں واپس چلے گئے کیونکہ یہ لوگ ان کو صحیح پیمنٹ نہیں کر رہے تھے، ان کا خرچہ تک نہیں نکل رہا تھا. ان کو اکوموڈیشن کا وعدہ کیا گیا تھا، اکوموڈیشن بھی نہیں ملی اور پیمنٹ بھی نہیں ملی. اب کوئی اپنا گھر چھوڑ کے گاؤں سے شہر آ کے کام کرتا ہے اسی لیے نا کہ اس کے پاس اس کے 4 پیسے بن جائیں، اپنی فیملی سے بھی دور رہے، یہاں پہ کام بھی کیا اور سیلری بھی نہیں ملی. یہاں سے لوگوں کا گھٹیا پن نظر آتا ہے نا. خاندانی لوگ تو ایسے نہیں کرتے. اب دیکھو وہ پھپھیاں جس حال میں رہ رہی ہیں، ہم لوگوں نے دیکھ لیا، صبا نے کلیئرلی دکھا دیا ہے کہ وہ بہت ہی، وہ کہتے ہیں نا ایک ہوتا ہے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس سے بھی نیچے ہیں وہ لوگ. تو وہ گفٹ بھیج رہی ہیں اور انہوں نے تھینک یو کر کے لے لیا. کبھی خیال آیا کہ آپ لوگوں کو بھی ریٹرن کرنا چاہیے آپ کو جو گفٹس دیتے ہیں؟ آپ ان لوگوں یہی اگر فرح خان ہوتی تو وہاں پہ آپ ڈبل لے کے جاتے، لیکن کیونکہ یہاں سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا، یہ لوگ آپ کے لیول کے نہیں ہیں، تو آپ نے ان کو ٹوٹلی اپنی ایک تو زندگی سے کٹ آف کیا ہوا ہے، دوسرا آپ ان سے تحفے لیتے ہو اور تحفے لے کے بعد ریٹرن گفٹ بھی کوئی نہیں دیتے ہو. جا کے ویلکم کروایا ہے صبا نے اپنے بیٹے کا، وہاں پر کیک کٹنگ ہوئی ہے. کیسے مینیج کیا ہوگا ایک لوور کلاس فیملی کے لیے؟ کیک کٹنگ اور یہ سارا کچھ مینیج کرنا لگژری ہے، اور یہ زبردستی ان سے جا کے کرواتی رہی ہے. اور ہم ان کو اینولپ میں پیسے دیے تو وہ بھی دکھا کے دیے ہیں. یعنی کہ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ اپنی پھوپھی کو بھی، یہ تو اپنے باپ کو پیسے دکھا کے دے دیتے، پھوپھی کو دکھانا ان کے لیے کیا بڑی بات ہے. لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ کیوں ایسے کرتے ہیں جب یہ خود ایک مطلب لوور کلاس سے اٹھ کے آئے ہیں، انہوں نے اتنا سارا کچھ اچیو کیا. انہیں تو اس کلاس کی پین، دکھ، درد سے واقف ہوں گے نا کہ وہ لوگ روزانہ کس کس پرابلم سے گزرتے ہوں گے. تو انہیں کیوں احساس نہیں ہوتا ان کے درد کا، نہ اپنی پھپھی کا، نہ اپنے تایا کا، نہ کسی کا، جیسے بھی ہیں تایا ابو. لیکن یہ کہ انہوں نے کوئی گفٹ نہیں دیا ان کو. انہوں نے ہیمپر بنایا، ٹھیک ہے انہوں نے دے دیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بات یہاں پہ یہ آتی ہے. کم ظرف لوگ ہیں، بہت ہی نیچ، کیونکہ اس طرح کی حرکتیں تو بہت ہی نیچ لوگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مزدوری کرنے والے کا پیسہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. یہ ہمارے مذہب میں ہے اور بہت امپورٹنٹ کوٹ ہے یہ، جس کے اوپر کہ کسی مزدور سے آپ نے کام کروایا نا تو اس کو پسینہ آیا ہے تو اس کی پسینہ خشک ہونے سے پہلے یعنی کہ فوراً سے فوراً اس کو پیمنٹ دو. اور یہاں دیکھو 2-3 سال کے پیسے بنے ہوئے، ڈیفالٹر ہوئے ہوئے یہ لوگ، اور شرم انہیں نہیں آتی. ڈھٹائی کا اندازہ کر لو کہ وہیں گھومتے پھرتے ہوں گے، سب کو پتہ ہے کہ یہ لگا ہوا ہے وال کے اوپر میمو، اس پہ ہمارا نام ہے، لیکن کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کہ تھوڑی سی انسان کو امبیرسمنٹ ہوتی ہے، ان کو امبیرسمنٹ بھی نہیں ہوتی، بیکاز ان کی گنڈا گردی چلتی ہے وہاں پہ. پہلے بھی کسی نے کہا تھا ان کی گنڈا گردی چلتی ہے، کیونکہ جس وقت انہوں نے اسٹیئر کیس کے اوپر اپنا سارا سامان پھینکا ہوا تھا نا، تو وہاں پہ بھی لوگ بہت زیادہ تنگ ہوئے تھے، لیکن یہ لوگ اٹھا نہیں رہے تھے وہاں سے سامان. پہلے بھی جب ان کی ڈیکوریشنز ہوتی تھی آدھے سے زیادہ کام یہ لوگ سٹیئرز والے ایریا میں جا کے کرتے تھے، جیسے باپ کا مال ہے، مطلب کوئی ان کی پوری بلڈنگ ان کی ہے. یار تم لوگ غریبوں کے ساتھ ایسے کر رہے ہو، تم لوگ رشتہ داروں کے ساتھ ایسے کر رہے ہو. چلو میں مانتی ہوں تم لوگوں کا غریب، جب تم لوگ غریب تھے تو وہ تمہارے کام نہیں آ سکے، لیکن وہ بیچارے کسی کے کیا کام آئیں گے جب ان کی اپنی حالت ایسی ہے. تو ابھی تمہاری جس پھوپھی کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے، آپ لوگوں نے یہ بھی نہیں بتایا، پورا آپ نے دکھایا، اب ساری پھوپھیوں کو مل کے آئے ہو، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سی پھوپھی ہیں جن کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ چیزیں ایڈریس کرنی پڑتی ہیں. اور یہ اب آپ کل پروڈکشن کو زندہ کرنے چلے ہو جو کہ وفات پا چکا تھا.
اور تب سب کو پتہ ہے کہ کہتے تھے ہم نئے ٹیلنٹ کو آگے لانا چاہتے ہیں. کیا نئے ٹیلنٹ کو تم لوگ آگے لاؤ گے؟ تم لوگ کا اپنا ہی پیٹ بھرو گے، تم لوگ صرف اپنے لیے کرو گے. نئے ٹیلنٹ کا چورن نہ کھلاؤ کسی کو. تم لوگوں کو صرف اور صرف اپنے لیے پیسے چاہیے. وہ کہتے ہیں ہینگ لگے نہ پھٹکری رنگ بھی چوکھا آئے. یہ تو کہتے ہیں محنت بھی نہ کرنی پڑے، دوسرے لوگ ہمارے لیے ہمارا سارا کام کر دیں اور نام ہمارا ہو. لیکن کیا ہی فائدہ ہوتا ہے ایسے نام کا جب آپ چھوٹے طبقے کے پیسے کھا کے تو اپنے پروجیکٹ پہ پیسہ لگا رہے ہو. تو تم سوچو تمہیں بھی ریٹرن میں یہی ملے گا، کیونکہ تم سے بھی تو اوپر کوئی بیٹھا ہوگا نا. اب دیکھا جائے تو ان کی ساری فیملی ان سے نفرت کیوں کرتی ہے، لوگ ان کے اگینسٹ ویڈیوز کیوں بناتے ہیں؟ ان کی حرکتیں ہی ایسی ہیں. کیونکہ ان لوگ وقت پڑنے پہ احسان لے لیتے ہیں، لیکن احسان کا بدلہ بھی چکانا ہوتا ہے. اب جناب کا تو سب کو پتہ ہے نا، جب یہ اسٹرگلنگ ڈیز میں یہاں پر آئے تھے تو یہ اپنے خالو کے گھر رہے تھے، اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو یہ ان کی میت پہ بھی نہیں گئے تھے. اس قدر بے حسی ہے. اور پھر آج ڈپریشن کیوں ہوتے ہیں، آج بیماریاں کیوں آ رہی ہیں؟ میڈم کو اتنی بڑی بیماری ہوئی ہے جس کے نام سے بھی انسان آدھا جو ہے نا اندر ہی اندر ختم ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا. اتنی بڑی بیماری سے لوگوں کی دعاؤں سے آپ لوگ نکل کے باہر آ گئے ہو، لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اوپر یہ آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں. اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کے حق کا پیسہ کھا جاتے ہو. آپ چھوٹے لوگوں کو اتنا حقیر جانتے ہو کہ آپ ان سے ملنا پسند نہیں کرتے ہو. جو ان کے ماموں ہیں نا، جو رقیہ جہانگیر کے فادر ہیں، انہوں نے ان کے فادر کی بینک میں جاب لگوائی تھی. تو ان لوگوں تک کا احسان آپ نے یاد نہیں رکھا. جب آج آپ کہتے ہو نا کہ آپ کے فادر نے آپ کو ایک کمفرٹیبل زندگی دی ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ رچ لیول نہیں لیکن ایک نارمل زندگی دی ہے، تو اس کی وجہ بھی کیا تھی؟ ستارہ بیگم کے بھائی بنے تھے. اور ستارہ بیگم اپنے بھائیوں کو کیسے ٹریٹ کرتی ہے؟ جیسے کوئی پورٹر ہوتا ہے، سامان ڈھونے والا ملازم. قاری ماموں ویل آف نہیں ہے تو وہ آپ کو نہیں نظر آئیں گے. وہ یہاں پہ آتے ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں کی جاتی. ویسے تو ان کے گھر میں کسی کی بھی عزت نہیں ہے. ابھی گٹکا آیا تھا، اس کو پانی کا گلاس تک نہیں پوچھا. اس قدر اس کو مطلب وہ صحیح ڈیزرو جو عزت کرتا ہے نا وہ دی ہے ستارہ بیگم نے اس بار. جب آپ دوسروں کا احسان لیتے ہو اور جب آپ کا ٹائم آتا ہے تو آپ بھول جاتے ہو. حق نہ سمجھو. کوئی اگر اپنے دل سے آپ کے لیے کر رہا ہے اس کو اپنا حق مت سمجھو. آپ نے اس کو ریٹرن کرنا ہوتا ہے. جیسے تحفے ریٹرن کیے جاتے ہیں نا، ویسے احسان کا بھی بدلہ احسان سے چکایا جاتا ہے. اور جو احسان کا بدلہ اس طرح دیتا ہے جیسے آپ لوگ دے رہے ہو، تو ایسے لوگوں کو کمظرف کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو گھٹیا کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو نیچ کہا جاتا ہے. تو بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ اتنے ڈھیٹ ہو کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو اپنے شوز اور آپ کو اپنے مالز اور اپنے ایل وی گوچی اور اس کا فلیکس کرنا ہے، سب کو دکھانا ہے کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے. لیکن اصل کیا ہے آپ کا؟ کہ آپ 6-7 ہزار روپیہ جو مینٹیننس کا منتھلی ہوتا ہے وہ بھی نہیں پے کرتے ہو. افسوس ہے. مطلب لان تان تو چھوٹی چیز ہو جاتی ہے، یہاں پہ افسوس بھی بہت چھوٹی چیز ہو جاتی ہے. یہ انفلوئنسرز ہیں، یہ سو کالڈ فیملی ڈیلی لائف ولاگرز ہیں جس کو آنکھ بند کر کے آپ لوگ فالو کر رہے ہو اور ہم سے لڑنے آتے ہو کہ آپ کو کیا ضرورت ہے ان کے بارے میں باتیں کرنے کی. اب پتہ چلا کیا ضرورت ہے؟ جو یہ لوگ کر رہے ہیں اس کو ایکسپوز کرتے ہیں لوگ، اور جب ایکسپوز ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ اس کی جسٹیفیکیشن بھی دیتے ہیں. لیکن کون یقین کرے گا؟ یہ اوریجنل ویڈیو تھی، آپ سب نے دیکھ لیا. تو ٹھیک ہے، آپ خود سمجھدار ہیں. آپ وہ 3rd کلاس لوگ ہو جن کے ساتھ 3rd ڈگری والا سلوک ہونا چاہیے. اب یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ جو فلیٹس ہیں وہ دیپیکا کے نام پہ ہیں، تو اسی وجہ سے دیپیکا میڈم نے ریسٹرکشن ضرور لگائی ہوگی کہ کون آ سکتا ہے میرے فلیٹ میں اور کون نہیں آ سکتا. یہ وہی ہے میڈم جنہوں نے کہا تھا کہ میرے ان لاز کے آرام کے لیے میں گاڑی کی ڈیگی میں سو جاؤں گی. بار بار میں بات کیوں کر رہی ہوں؟ اماں آئی ہے، انہوں نے اتنا بڑا تھم نیل لگایا ہے، اماں آ گئی صحیح، لیکن اس کو لانے والی کون ہے؟ تمہاری سسٹر. اس کے لیے آواز اٹھانے والے کون ہیں؟ ہم لوگ، جن لوگوں نے بار بار ویڈیوز بنا کے ان کی حالت کے اوپر آواز اٹھائی ہے کہ ان کا کچھ کرو. تو اب آپ تھم نیل لگا کے پیسے کمانے کے وقت آپ کو اماں یاد آ گئی ہے. آپ نے پورا ولاگ کھینچ دیا اماں کے اوپر، اماں کے ہاتھ چموا رہے ہو بیٹے سے، اماں سے حال چال پوچھ رہے ہو. مطلب عجیب ہے. یعنی کہ جس وقت وہ مصیبت میں ہے اس وقت آپ آگے نہیں ہوں گے، لیکن جب وہ کہتے ہیں نا
ابدا میں افسر، آپ اس سے فائدہ ضرور اٹھا لو گے. تو اس سے زیادہ گرا ہوا انسان کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے منع کر دیا کہ جی میں خرچہ نہیں اٹھاؤں گا، اب مودھا والوں کا خرچہ اب میں نہیں اٹھاؤں گا، تو جو لائی ہے وہی اٹھائے گی. تو جو لائی ہے وہ گدے پہ اس نے ڈال دیا ہے سائڈ پہ. گدے پہ چادر بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں فیل ہوتی ان کو. اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں. جب آپ لوگوں کی کلاس ہی کوئی نہیں ہے، جب آپ لوگوں کو جینے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، ایک ڈائننگ ٹیبل لائے ہو، اس کے اوپر اپنے اتنا خرچہ کیا ہے، اپنی بیڈ شیٹ پہ تم نے اتنا خرچہ کیا، لیکن اس گدے پہ تم نے شیٹ نہیں ڈالی جس پہ بیٹی خالہ سوتی ہے، جس پہ نانی سوتی ہے، جس پہ لزا سوتی ہے، جس نے اپنی زندگی ساری تیاگ دی ہے تمہارے اوپر. تو پھر کوئی کیوں نہ بولے؟ لوگ تو بولیں گے کہ یہ کیا دکھا رہے ہو، یہ کیا بکواس ہے. اسی لیے انڈسٹری کا کوئی ایکٹر، ایکٹریس، پروڈیوسر سوائے سندیپ سکند کے کوئی ان سے ملنے کو تیار نہیں ہوتا. ان کا کوئی سوشل سرکل نہیں ہے، کیونکہ ان کے ولاگز کے تھرو ان کی ساری حقیقت تو سب کے سامنے آ چکی ہوئی ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ کیا ہیں اندر سے. تو جب انسان کی کوئی کلاس نہیں ہوتی نا، تو پھر وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ملتے ہوئے بھی ہچکچاتا ہے. اب جناب کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ انگلش کے 2 ورڈ ہو جائیں ان کی بتی گل ہو جاتی ہے. تو اتنا عرصہ تم گھر میں پڑھے ہوئے ہو تو تم انگلش کی کوئی کلاسز لے لو، تم ایکٹنگ کی کلاسز لے لو، شاید تمہارا جو کرافٹ ہے اس پہ کام کرنے سے کچھ ہو جائے. لیکن نہیں، وہ تو ہم نے کرنا نہیں ہے. دیپیکا بھی ان لوگوں میں آ کے ان کے جیسی ہی ہو گئی ہے. کبھی تھا اس میں بھی کلاس، لیکن اب وہ بھی بالکل ختم. میڈم پورا ولاگ کھینچ دیتی ہے اور کنگھی نہیں کرتی. وہ صحیح کہا ہے کافی بینے، سارے کچھ چندہ جمع کرو، اسے ایک کنگھی لے کے دیتے ہیں، کیونکہ اس نے کنگھا اپنے بالوں میں تو کرنا نہیں، بال نہیں بناتی میڈم، اتنی لیزی ہیں. اس سے زیادہ لیزی کوئی کیا ہو سکتا ہے کہ مجھے 4 ملین میرے فالوور ہیں، وہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، میں بال ہی بنا لوں، ایک ڈھنگ کا سوٹ پریس ہوا ہوا پہن لوں. اتنی ایفرٹ بھی انہوں نے نہیں کرنی ہے. اور یہ سو کالڈ ولاگرز ہیں جو لاکھوں میں کھیلتے ہیں. یہ سو کالڈ ولاگرز جو ہیں وہ مینٹیننس کا بل نہیں پے کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی اس وقت ان کا جو سٹیٹس ہے اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. غریبوں کو، جو غریب رشتہ دار ہو گئے، غریب ورکرز ہو گئے، ان کا حق مارنے کی کوشش کرتے ہیں. لعنت ہے اس پیسے پہ پھر جو تم لوگ کماتے ہو. کیا فائدہ ہو رہا ہے اتنا پیسہ کمانے کا جو تم لوگ چھوٹے کلاس کے لوگوں کے پیسے کھا رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ پھپھیوں سے تحفے وصول کر رہے ہو، لیکن کبھی کچھ بھیجا نہیں ہے. انہوں نے راکھی بھیجی تھی اتنے پیار سے ابراہیم صاحب کے لیے، کچھ ریٹرن میں نہیں دیا. بہنوں کا حق ہوتا ہے، شگن ہوتا ہے، یہ ان کا حق ہے، اور آپ نے وہ بھی نہیں دیا. چلو پاپا ابو نہیں کر سکتے، تم ان کے بہاف پہ کر دو نا، تم ان کے وارث ہو، جانشین ہو، تو چلو کرو. لیکن نہیں، یہاں پر تو ہم لوگ 1000 روپیہ بھی خرچ کرتے ہوئے ہماری جان نکل جاتی ہے. آپ کی بیگم جو ہے وہ دوسرے 3rd کلاس لیول کے کپڑے لوگوں کو مہنگے داموں میں چپکا رہی. اور جاتے جاتے ایک لاسٹ بات ان کے فالوورز سے کرنا چاہوں گی جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے ہیں. آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہو، چلو وہ پے نہیں کر سکتے مینٹیننس کے پیسے، آپ ہی چندہ جمع کر کے ان کے مینٹیننس کے پیسے جمع کر دو. کم از کم انہیں ذلیل ہونے سے تو بچا لو یار. کتنی شرم آتی ہوگی انہیں. لوگ انہیں کیسے معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوں گے کہ یہ ہے سٹار جو پیسے بھی نہیں دے سکتے، یہ ہے سٹار جو ہمیں مینٹیننس کے پیسے کھا گئے. تو آپ ان کا کچھ خیال کرو. آپ کو چاہیے سارے چندہ جمع کرو، انہوں نے بھیجو، اینولپ پہ لکھ دینا برائے مینٹیننس، فار دا مینٹیننس آف یور بلڈنگ. اوکے؟ اور اب تو ایڈریس بھی پتہ چل گیا اور فلیٹ نمبر بھی پتہ چل گیا، کوئی پرابلم تو کسی کو ہوگی نہیں. سو گائز، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی مورل ڈیوٹی بنتی ہے. آپ نے اتنے سالوں ان کو ویوز دیے ہیں، اب ان کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے. چندہ جمع کرو، انہیں پیسے بھیجو اور ان کی عزت بچاؤ. ٹیک کیئر. جلدی ملیں گے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. بائے بائے.